अस्सलाम वालेकुम। ओमर स्टारडस्ट यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आम तौर पर जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं ना तो फर्ज करें कि ये एक थिएटर का बहुत ही अजीमशान स्टेज है। हाँ बिल्कुल, एक स्टेज। यानी एक ऐसा ड्रामा जिसके लिए हम में से किसी ने कभी ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी जैसे ही पर्दा उठता है हम सबके हाथ में एक पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है। सही बात है। और ये स्क्रिप्ट इतनी सख्ती से बताता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे जीना है, किससे मोहब्बत करनी है और इस पूरे मुआशरे के ताने बाने में हमारा असल मुकाम क्या है। ये जो आपने तमसील दी है ना, ये मुआशरे की हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। यानी उस स्क्रिप्ट में हमारे किरदार, हमारे मुकालमे, कहानी का अंजाम, सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और सोसाइटी हमसे सिर्फ ये तवक्को करती है कि भाई उस स्क्रिप्ट पर कोई सवाल ना उठाएं, बस उसे खामोशी से पढ़ें और अपनी बारी का इंतजार करें। असल में हम इंसानों को चीज़ों को खानों में बांटना और उन तयशुदा रूल्स पर चलना बहुत महफूज और आरामदेह महसूस होता है। क्योंकि सवाल उठाने का मतलब तो गड़बड़ पैदा करना है ना। बिल्कुल, सवाल उठाने का मतलब है उस तहजीबी निज़ाम को खतरे में डालना जिस पर सदियों से अमल हो रहा है। कोई भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता। सही, लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर कोई वो स्क्रिप्ट पढ़ने से साफ इनकार कर दे, मेरा मतलब है अगर कोई इस कागज को बीच चौराहे पर फाड़ कर फेंक दे और कहे कि नहीं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बगावत होगी, है ना। और आज की हमारी इस तफसीली गुफ्तगू का मरकज भी बिल्कुल यही नुक्ता है। आज हम 20वीं सदी की एक इंतहाई बाअसर और इनकलाबी मुफक्किर सिमोन दी बुवार की जिंदगी, उनके फलसफे और उनके काम का गहरा मुताला करने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त मौजू है आज का। हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे उनकी इस जाती बगावत ने सदियों पुराने पदरशाही निज़ाम की बुनियादें हिला दी और मतलब उन मुबाहिस को जन्म दिया जो आज भी इतनी दहाइयों बाद भी हमारे मुआशरती रवैयों की तश्कील कर रहे हैं। साइमन दी बोवार की कहानी का जो सबसे दिलफरेब पहलू मुझे लगता है ना, वो ये है कि ये महज फलसफे की खुश्क किताबों तक महदूद नहीं है। हाँ, वो कोई सिर्फ थ्योरिस्ट नहीं थी। बिल्कुल, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जो सोचा उसे वाकई अपनी अमली जिंदगी में जी कर दिखाया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनका अदब, उनकी सियासी जद्दोजहद, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। उन्होंने सिर्फ नज़रिया नहीं दिया बल्कि उस जब्र को बेनकाब किया जिसे हमने फितरत समझकर कबूल कर लिया था। अच्छा, मुझे उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में पढ़कर सख्त हैरत हुई। मैंने हमेशा फ़र्ज़ किया था कि वो शुरू से ही कोई बहुत बागी किस्म के पस मंज़र से आई होंगी, मतलब कोई इनकलाबी घराना होगा। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था ना। 9 जनवरी 1908 को पेरिस में उनकी पैदाइश एक इंतहाई क़दामत पसंद, बुर्जुआ यानी खाते पीते और रिवायत पसंद कैथलिक ख़ानदान में हुई। ये तो बिल्कुल वो माहौल था जहाँ लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अच्छी बीवियां बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और यही खानदानी पस मंज़र असल में उनकी पहली फिक्री तजुर्बागाह साबित हुआ। मतलब पहली जंग अजीम के बाद ना उनके ख़ानदान की माशी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। वो जो एक समाजी रुतबा उन्हें विरासत में मिला था, वो ज़मीन बोस होने लगा। यानी वो जो एक सिक्योरिटी थी वो ख़त्म हो रही थी। बिल्कुल। अब इस दौर के फ्रांस में एक खाते पीते ख़ानदान की लड़की के लिए बका का वाहिद बाइज़्ज़त रास्ता एक अच्छे जहेज़ के साथ शादी करना था। लेकिन जब उनके वालिद का दिवालिया निकला तो जहेज़ देने की कोई गुंजाइश ही ना रही। ओह, ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया होगा उस वक्त। जाहिर है, उनके वालिद अक्सर हसरत से कहा करते थे कि सैमून के पास मर्दों जैसा दिमाग है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे एक माशी बोझ समझते थे। इस सूरत हाल ने बुवार को बहुत छोटी उम्र में ये सिखा दिया कि औरत की समाजी हैसियत कितनी खोखली है और वो मर्दों पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेरा ख्याल है ये जो जहेज़ वाली बात है ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। मतलब जब आपके पास वो माली तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जो आपको इस रिवायती स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाए रखे, तो आपके पास 2 ही रास्ते बचते। सही। या तो आप हालात के सामने रोएं, या फिर आप खुद को इतना काबिल बना लें कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत ही ना रहे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल, और क्या शानदार रास्ता चुना। सॉर्बन यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त फ्रांस के इल्मी और फ़िक्री उरूज की अलामत थी, वहाँ से फ़लसफ़े की तालीम हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। और वहाँ उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल नहीं की बल्कि मर्दों के कायम करदा इस इल्मी तसल्लुत को सीधा चैलेंज किया।
1929 میں انہوں نے فرانس کا مشکل ترین اور مسابقتی امتحان جسے ایگریگیشن کہا جاتا ہے فلسفے کے مضمون میں پاس کیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے۔ بے حد مشکل، اور وہ یہ امتحان پاس کرنے والی اس وقت کی کم عمر ترین طالب علم تھیں۔ اور دلچسپ بات بتاؤں، اس سال پورے فرانس میں پہلی پوزیشن ژان پال سارتر نے حاصل کی تھی اور دوسری پوزیشن پر سیمون دے بووار تھیں۔ 1 منٹ، واقعی مطلب دونوں کا مقابلہ تھا؟ ہاں، اور ممتحن حضرات کا آپس میں یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ سارتر بے شک بہت ذہین ہیں، لیکن اصل فلسفیانہ گہرائی بووار کے ہاں زیادہ ہے۔ واہ، کیا بات ہے! اپنی آپ بیتی میموائرز آف اے ڈیوٹیفل ڈاٹر میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح انہیں کتابوں میں پناہ ملی اور علم ہی ان کی آزادی کا سب سے بڑا ہتھیار بنا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے اتنا بڑا امتحان پاس کر لیا، وہ ایک شاندار ماہر تعلیم بن گیا۔ عموماً ایسے لوگ کسی یونیورسٹی میں ایک پرسکون سی نوکری حاصل کرتے ہیں اور وہیں زندگی گزار دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سیٹل ہو جاتے ہیں۔ سماجی سانچوں اور رشتوں میں ڈھل جاتے ہیں، لیکن بووار کی عملی زندگی اور خاص طور پر سارتر کے ساتھ ان کا رشتہ، یہ سب کچھ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں واقعی فلسفہ کاغذ کے پنوں سے نکل کر دھڑکتی ہوئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ سارتر اور بووار نے آپس میں ایک ایسا معاہدہ کیا جو اس وقت کے معاشرے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی نا؟ نہیں، انہوں نے روایتی شادی کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ریاستی یا مذہبی اداروں کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دو افراد کے محبت کے رشتے کو کسی قانونی کاغذ کا پابند بنائیں۔ صحیح۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تحایات، فکری اور جذباتی وفاداری کا وعدہ تو کیا، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے کو دیگر رشتوں اور محبتوں کی مکمل آزادی بھی دی، جسے آج کے دور میں ہم اوپن ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ رکیے، یہ شمدن جتنا انقلابی اور شاندار لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عملی طور پر یہ ایک بہت بڑا جذباتی امتحان رہا ہوگا۔ میرا مطلب ہے، انسان فطری طور پر حسد کا شکار ہوتا ہے نا، اس میں ملکیت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، انسان کی فطرت ہے یہ۔ تو کسی فلسفے کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، ایک بات ہے، لیکن جب آپ کا ساتھی کسی اور کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو تو کیا اس وقت بھی وہ آزادی والی بات برقرار رہتی ہے؟ کیا یہ سب حقیقت میں اتنا ہی مثالی تھا؟ آپ نے بالکل درست نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی۔ اس رشتے میں شدید پیچیدگیاں تھیں، حسد تھا اور بہت زیادہ جذباتی کشمکش۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا۔ اور بووار نے اس تلخ حقیقت کو چھپایا نہیں، بلکہ اسے باقاعدہ اپنے ادب کا موضوع بنایا۔ 1943 میں ان کا ایک ناول منظر عام پر آیا جس کا نام تھا شی کیم ٹو اسٹے۔ اچھا، اس ناول کی کہانی کیا تھی؟ یہ کہانی دراصل ان کی اپنی زندگی کے ایک واقعے پر مبنی تھی۔ ناول کے دو مرکزی کرداروں کے رشتے میں ایک تیسری کم عمر لڑکی زاویئر شامل ہو جاتی ہے۔ بووار نے اس کے ذریعے یہ دکھایا کہ ہم جب کسی دوسرے انسان کو مکمل آزادی دیتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اپنے وجود کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ آزادی کا یہ راستہ انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ روایتی شادی کی اس خاموش گھٹن سے پھر بھی بہت بہتر تھا جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ وجودیت یا ایگزسٹینشلزم کی کتنی زبردست عملی تصویر ہے۔ میں نے وجودیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسان کا وجود اس کے جوہر یعنی ایسنس سے پہلے آتا ہے۔ بالکل، یہی اس کی بنیاد ہے۔ اگر میں اس کی کوئی آسان سی مثال دوں تو فرض کریں ہم ایک کرسی بناتے ہیں، ہم اسے بنانے سے پہلے اپنے ذہن میں اس کا مقصد یعنی اس کا جوہر طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اس پر بیٹھا جائے گا۔ صحیح۔ لیکن وجودیت کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ انسان بس اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس کا وجود پہلے آتا ہے اور پھر وہ اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال سے خود اپنا مقصد اور اپنی پہچان بناتا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار مثال دی ہے آپ نے، اور جب ہم اسی مثال کو صنف یعنی مرد اور عورت پر لاگو کرتے ہیں تو سیمون دی بووار کی وہ عظیم فکری چھلانگ سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ جو انہوں نے عورت کے حوالے سے بات کی۔ بالکل، اگر انسان کا کوئی پہلے سے طے شدہ مقصد یا فطرت نہیں ہے تو پھر ہم
صدیوں سے یہ کیوں مانتے آ رہے ہیں کہ عورت فطری طور پر نرم مزاج، جذباتی اور ماتحت ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر انسان مکمل طور پر آزاد ہے تو آدھی انسانیت یعنی عورتیں آزاد کیوں نہیں ہیں؟ اسی سوال نے 1949 میں اس شاہکار کتاب کو جنم دیا جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ ہی موڑ دیا، دی سیکنڈ سیکس۔ دی سیکنڈ سیکس، یہ تو وہ کتاب ہے جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں حقوق نسواں کا سب سے بڑا نعرہ بن گیا کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بن جاتی ہے۔ جب میں اس جملے پر غور کر رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں خیال آیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانی تاریخ کو ایک بہت طویل فلم سمجھ لیا جائے اور اس فلم میں عورت کو ہمیشہ ایک ثانوی یا معاون کردار کے طور پر کاسٹ کیا گیا ہو۔ سپورٹنگ رول، بالکل۔ ہاں، ایک ایسا کردار جس کی اپنی کوئی آزاد کہانی نہ ہو، جس کا وجود صرف ہیرو یعنی مرد کی کہانی کو سہارا دینے کے لیے ہو، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ اس معاون کردار کو بچپن سے ہی یہ باور کرا دیا گیا ہو کہ یہی اس کی اصل فطرت ہے۔ واہ، اس سے بہتر تمثیل شاید ہی کوئی ہو سکتی ہے۔ بوار نے اپنی کتاب میں اسی چیز کو دی ادر یعنی دوسرا یا غیر ہونے کا نام دیا ہے۔ اچھا، دی ادر کا کانسیپٹ؟ ہاں، انہوں نے دلیل دی کہ پوری تاریخ میں مرد نے خود کو مرکز یا معیار مان لیا ہے، وہ مکمل ہے، وہ مطلق ہے، اور عورت کو ہمیشہ مرد کے حوالے سے پہچانا گیا ہے۔ مطلب وہ کسی کی بیٹی ہے، بیوی ہے یا ماں ہے؟ بالکل، اس کی اپنی آزاد حیثیت کو تو تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ اور بووار نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تاریخ، نفسیات اور حیاتیات کا سہارا لے کر اسے باقاعدہ ثابت کیا۔ یہیں پر میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور پوچھیں۔ کوئی بھی قدامت پسند شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں، یہ سب فلسفہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن حیاتیات یا بائیولوجی کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا نا۔ صحیح۔ عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہیں، مردوں کی جسمانی ساخت مختلف ہے، تو ظاہر ہے ان کے معاشرتی کردار بھی تو اسی حیاتیاتی حقیقت کے تابع ہوں گے۔ بووار نے اس دلیل کا کس طرح سامنا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بووار نے حیاتیات سے ہرگز انکار نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ کوئی بے وقوف تو نہیں تھیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ عورت اور مرد کے جسم مختلف ہیں، تولیدی عمل میں ان کا کردار الگ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ حیاتیات ہماری تقدیر نہیں بن سکتی، یہ معاشرہ ہے جو ان جسمانی اختلافات کو جواز بنا کر ایک مکمل سیاسی اور معاشی نظام کھڑا کرتا ہے جس کا مقصد عورت کو ماتحت رکھنا ہے۔ اوہ، مطلب سوسائٹی اس بائیولوجی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بالکل، اور انہوں نے سگمنڈ فرائیڈ کی نفسیاتی تجزیے پر بھی کڑی تنقید کی۔ فرائیڈ کا تو ماننا تھا کہ عورتوں کی نفسیات ان کی جسمانی خامیوں یا احساس کمتری کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، فرائیڈ کی تھیئریز تو کافی متنازع رہی ہیں۔ بوار نے پلٹ کر وار کیا اور کہا کہ عورتیں کسی جسمانی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس لیے احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ معاشرہ ان سے طاقت اور خود مختاری چھین لیتا ہے۔ مسئلہ اناٹمی میں نہیں ہے، مسئلہ اس عدم مساوات میں ہے جو معاشرے نے مسلط کر رکھی ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے دیومالائی کہانیوں کا بھی بہت ذکر کیا ہے۔ جی، متس کا۔ کس طرح معاشرہ عورت کو یا تو فرشتہ بنا کر کسی اونچے مینار پر بٹھا دیتا ہے، جیسے کوئی انتہائی پاکیزہ اور قربانی دینے والی ماں، یا پھر اسے چڑیل اور تباہی کا باعث بنا کر پیش کرتا ہے۔ بالکل، ایکسٹریمز میں پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے ایک نارمل خامیوں اور خوبیوں والے انسان کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ظاہر ہے جب آپ معاشرے کے اتنے گہرے تہخانوں کو اس طرح دن کی روشنی میں کھول کر رکھ دیں گے تو معاشرہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا نا۔ کبھی بھی نہیں بیٹھتا۔ اقتدار اور طاقت اتنی آسانی سے تو ہاتھ سے نہیں جانے دی جاتی۔ تو اس کتاب پر کیسا ری ایکشن آیا؟ ری ایکشن بالکل ویسا ہی تھا جیسی کسی زلزلے کے بعد تباہی ہوتی ہے۔ کتاب کے شائع ہوتے ہی ایک طوفان کھڑا ہو گیا، مذہبی حلقوں میں کہرام مچ گیا اور اس کتاب کو ممنوعہ کتابوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا، یعنی بین کر دیا گیا۔ ہاں، اور فرانسیسی مرد دانشوروں کی آنا کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ البرٹ کامو جیسے نامور فلسفی نے بووار پر الزام لگایا کہ انہوں نے فرانسیسی مردوں کو پوری دنیا میں مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے۔ البرٹ کامیو نے ایسا کہا؟ واؤ! جی،
کئی ناقدین نے ان کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ان کی ذاتی زندگی، ان کے اخلاق اور ان کے کردار پر انتہائی نچلے درجے کے حملے کیے۔ انہیں ایک مایوس عورت قرار دے کر ان کے کام کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ تنقید اس کتاب کو دبا نہیں سکی۔ 60 اور 70 کی دہائیوں میں ہم نے جو حقوق نسواں کی عالمی تحریکیں دیکھیں، یہ کتاب ان سب کے لیے ایک مقدس صحیفے کی طرح تھی۔ بالکل، یہ وہ نظریہ تھا جس نے پھر عملی جدوجہد کی شکل اختیار کی۔ اور جب ہم عملی جدوجہد کی بات کرتے ہیں نا، تو 1971 کے فرانس کا ایک انتہائی اہم تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے جسے مینیفیسٹو آف دا 343 کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا طریقہ کار مجھے بہت حیران کن لگتا ہے۔ یہ تاریخ کی جرأت مندانہ ترین سیاسی حکمت عملیوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت فرانس میں اسقاط حمل ایک سنگین جرم تھا اور خواتین کو اس کی وجہ سے انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ غیر قانونی ہونے کی وجہ سے چھپ کے کرنا پڑتا ہوگا۔ بالکل۔ تو 1971 میں فرانس کے ایک مشہور میگزین میں ایک کھلا خط شائع ہوا جس پر 343 خواتین کے دستخط تھے۔ ان خواتین میں بووار سمیت فرانس کی نامور اداکارائیں، مصنفات اور عام خواتین شامل تھیں۔ اور اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں انہوں نے کھلے عام اعتراف کیا کہ بھئی میں نے اسقاط حمل کروایا ہے۔ یہ دراصل ریاست کو ایک سیدھا چیلنج تھا کہ اگر تمہارا قانون سچا ہے تو آؤ اور ہم 343 مشہور خواتین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالو۔ او مائی گاڈ، یہ تو ریاست کی نفسیات کے ساتھ کھیلا گیا ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ظاہر ہے اگر حکومت فرانس کی اتنی جانی مانی شخصیات کو جیل میں ڈال دیتی تو دنیا بھر میں ان کی جگ ہسائی ہوتی، اور اگر وہ انہیں گرفتار نہ کرتے تو اس قانون کی اخلاقی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی، جو کہ در حقیقت ہوا۔ انہوں نے اپنے سماجی رتبے کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ زبردست۔ لیکن مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ سیمون دی بووار کا پورا کام صرف اور صرف خواتین کے حقوق تک محدود تھا۔ تاہم ان کی زندگی کے آخری حصے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر ہر اس طبقے پر تھی جسے معاشرہ سائیڈ لائن کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بووار کی لڑائی صرف پترشاہی نظام سے نہیں تھی، بلکہ ہر اس جبر کے خلاف تھی جو انسان کی آزادی چھینتا ہے۔ اور انہوں نے جزائر کی آزادی کی تحریک میں بھی تو حصہ لیا تھا نا؟ بالکل، فرانسیسی سامراج کی کھل کر مخالفت کی، اور پھر 1970 میں جب وہ خود بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ رہی تھیں، انہوں نے ایک اور شاہکار کتاب لکھی، دی کمنگ آف ایج۔ اس کتاب میں انہوں نے معاشرے کا ایک ایسا پوشیدہ چہرہ بے نقاب کیا جس پر بات کرنا آج بھی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بڑھاپا، یعنی وہ موضوع جس سے ہم سب خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں کیا ایسا مختلف پیش کیا؟ انہوں نے یہ بحث اٹھائی کہ جدید سرمایہ دارانہ معاشرہ یعنی کیپٹلزم کس طرح انسان کی قدر صرف اس کی معاشی پیداوار سے لگاتا ہے۔ مطلب جب تک آپ کما رہے ہیں آپ کی ویلیو ہے۔ 100%۔ جب تک آپ منافع کما سکتے ہیں معاشرہ آپ کی قدر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ بوڑھے ہوتے ہیں اور مشین کا حصہ نہیں رہتے تو یہی معاشرہ آپ کو کچرے کے ڈبے کی طرح اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتا ہے۔ یہ بات دل پہ لگتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ روایتی معاشروں میں بوڑھوں کو عزت دی جاتی تھی، لیکن جدید سوسائٹی میں بزرگ افراد ایک بار پھر دیادار یا دوسرے بن جاتے ہیں، ان کی انسانیت چھین لی جاتی ہے۔ بووار نے واضح کیا کہ بڑھاپا ایک حیاتیاتی حقیقت ضرور ہے، لیکن بوڑھوں کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک ایک سماجی انتخاب ہے جس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کھوج کا سفر کبھی رکا ہی نہیں۔ جہاں بھی انہیں لگا کہ معاشرہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، انہوں نے آواز اٹھائی۔ 1980 میں سارترا کی وفات یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑا جذباتی جھٹکا ہوگی۔ بے شک، 50 سال تک جو انسان آپ کا ساتھی رہا ہو اس کا جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ لیکن بووار نے سارترا کی وفات کے بعد بھی ان کے علمی ورثے کو سنبھالنے کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ 14 اپریل 1986 کو انہوں نے خود اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ان کی وفات کے ساتھ ایک عہد کا خاتمہ تو ہوا، لیکن جو نظریاتی بیج انہوں نے بوئے تھے وہ آج پوری دنیا میں تناور درخت بن چکے ہیں۔ بالکل۔
اگر ہم ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو یہ محض کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، ان کا اپنا وجود ان کے فلسفے کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ انہوں نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی انسان حالات کا قیدی نہیں ہوتا، ہر فرد بغاوت کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ کیسے ایک ذات کی بغاوت نے پوری دنیا میں تبدیلی کی ایک لہر دوڑا دی۔ سیمون دی بووار نے دکھایا کہ روایات کے بت توڑے جا سکتے ہیں اور انسان واقعی اپنی کہانی خود لکھ سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ لیکن ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد اور بووار کے اس نظریے کو سمجھنے کے بعد کہ ہم اپنی شناخت خود نہیں بناتے بلکہ معاشرہ ہمیں ایک سانچے میں ڈھالتا ہے، میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا، وہ کون سا نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ ذرا آج کی دنیا کے بارے میں سوچئے۔ آج کے اس ڈیجیٹل اور انفارمیشن کے دور میں جہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم سب آزاد ہیں، ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں اور ہم سوشل میڈیا پر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا انٹرنیٹ کے یہ طاقتور الگوریدمز، سوشل میڈیا کے یہ ٹرینڈز اور ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ خریدنے یا کوئی خاص رائے قائم کرنے پر مجبور کرنے والی یہ دنیا، کیا یہ آج کا نیا پیدر شاہی یا نیا جابرانہ نظام تو نہیں بن گئی؟ یہ ایک انتہائی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں یا یہ اسکرینیں ہمیں کنٹرول کر رہی ہیں؟ بالکل، وہ کون سے نئے اور پوشیدہ سماجی سانچے ہیں جو آج اس ڈیجیٹل دور میں نادانستہ طور پر ہمیں وہی بننے پر مجبور کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اتنے آزاد ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم حقیقت میں اپنی زندگی کا اسکرپٹ خود لکھ رہے ہیں یا بس اپنے سامنے موجود اسکرین سے ایک نیا اور زیادہ خطرناک پہلے سے لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فرض کریں ایک ایسا تھیٹر پلے شروع ہوتا ہے جہاں کہانی صدیوں پہلے لکھی جا چکی ہے۔ پردہ اٹھتا ہے اور منظر میں ایک کردار ہمیشہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ کہانی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ آزادانہ فیصلے کرتا ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتا ہے، جسے ہم سیلف یا خود مختار وجود کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، وجودیات کی زبان میں مرکزی کردار۔ ہاں، اور اس کے برعکس ایک دوسرا کردار بھی موجود ہے وہاں، لیکن یہ کردار ہمیشہ صرف ایک مددگار یا پس منظر کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے، جسے ہم دی ادر یا دوسرا کہتے ہیں۔ صحیح کہا، دی ادر۔ تو آخر انسانی وجود کی اس کشمکش میں یہ رولز اتنی سختی سے پہلے سے طے شدہ کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا وجودیاتی سوال ہے جو انسانی تاریخ کی ان بنیادوں پر ضرب لگاتا ہے جنہیں ہم ہمیشہ سے قدرتی سمجھ کر قبول کر لیا گیا تھا۔ مطلب ہم نے مان لیا کہ یہ فطراتی ہے۔ بالکل ہے نا۔ جب اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک کردار کو ہمیشہ فیصلہ ساز اور دوسرے کو ہمیشہ تابعدار کیوں بنایا گیا، تو حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی فطراتی امر نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ طاقت اور مفاد کے تحت بنایا گیا ایک انتہائی منظم نظام ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس نے ایک پوری جنس کو اس کی تخلیقی آزادی سے محروم کر کے اسے ادر کے خانچے میں قید کر دیا ہے۔ واو! اور سننے والوں، یہی تجسس آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی محور ہے۔ ہمارا مقصد سیمون دی بووار کی عظیم کتاب دی سیکنڈ سیکس کے اس اہم حصے کی گہرائی میں اترنا ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کی شناخت کو تاریخی اور سماجی طور پر کس طرح دوسرا تصور کیا گیا۔ بالکل، لیکن یہاں آغاز میں ہی ایک وضاحت لازمی ہے سننے والوں کے لیے۔ اس نشست میں فراہم کردہ مواد مکمل طور پر فلسفیانہ اور تاریخی خیالات پر مبنی ہے۔ صحیح کہا۔ اس گفتگو کا مقصد کسی مخصوص سماجی نظام، سیاست یا سوچ کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ہم غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں؟
بالکل، ہمارا کام صرف ان پیچیدہ خیالات کو ان کی پوری گہرائی کے ساتھ سامنے لانا ہے تاکہ ان وجودیاتی تصورات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ تو اس تجزیے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم بووار کے اس ادر کے تصور کو وجودیات یعنی ایگزسٹینشلزم کے آئینے میں دیکھیں تو کہانی پوری طرح کھلنے لگتی ہے۔ وجودیات یعنی اپنے وجود کو خود طے کرنا۔ صحیح پکڑا۔ بووار کا پورا نظام اس فلسفے پر کھڑا ہے کہ انسان کسی طے شدہ شناخت یا پہلے سے لکھی ہوئی قسمت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں، اس کو کہتے ہیں ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی وجود ماہیت سے پہلے آتا ہے۔ مطلب پہلے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی پہچان بناتا ہے۔ بالکل، انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے اور پھر اپنے فیصلوں، اعمال اور سب سے بڑھ کر اپنی آزادی کے ذریعے اپنی پہچان اور مقصد خود تراشتا ہے۔ اگر اس اصول کو بنیاد بنایا جائے تو سب سے بڑا المیہ یہ سامنے آتا ہے کہ تاریخی طور پر عورتوں کو اس تخلیقی آزادی سے قطعاً محروم رکھا گیا ہے۔ جی بالکل۔ بیوار کا وہ مشہور قول عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہے، یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے نا کہ معاشرہ ایک طے شدہ اسکرپٹ لے کر بیٹھا ہے۔ صحیح کہا، ایک پہلے سے لکھی ہوئی کہانی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو زبان بولنا سیکھنے سے پہلے ہی ایک ٹھہری ہوئی کہانی تھما دی جائے اور اس سے امید کی جائے کہ وہ تاحیات اسی اسکرپٹ میں رہے گا۔ بالکل، اور یہی وہ سب سے بڑا پھندا ہے۔ لیکن یہاں ایک عام فہم سوال ابھرتا ہے میرے ذہن میں۔ اگر ہم بایولوجیکل حقائق کو دیکھیں تو جسمانی اور فطرتی فرق تو اپنی جگہ موجود ہے نا؟ ہاں، بایولوجی تو فرق کرتی ہے۔ تو اگر بووار خود بایولوجیکل فرق سے انکار نہیں کرتی تو انہوں نے اس فطرتی فرق کو معاشرے کی طرف سے عورت بنائے جانے کے عمل سے الگ کیسے کیا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب اس فلسفے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بووار بایولوجی یا جسمانی فرق کو جھٹلاتی نہیں ہے، بلکہ وہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم پر شدید تنقید کرتی ہیں۔ بایولوجیکل ڈٹرمنزم یعنی بایولوجی ہی قسمت طے کرتی ہے۔ ہاں، وہ اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بایولوجی کبھی بھی کسی انسان کی معاشرتی شناخت یا اس کی وجودیاتی ماہیت طے نہیں کر سکتی۔ اچھا، مسئلہ بایولوجی میں نہیں ہے۔ مسئلہ جسمانی فرق میں ہرگز نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ سوسائٹی انہی جسمانی خصوصیات کو بنیاد بنا کر ظلم اور تابعداری کا ایک پورا ادارہ جاتی نظام کھڑا کرتی ہے۔ یعنی سوسائٹی ان فرق کو ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بالکل، خاندان، تعلیم اور مذہبی تعبیرات جیسے ادارے لڑکیوں کو اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد دوسروں کی خدمت کرنا اور دبے رہنا ہے۔ اور لڑکوں کے حوالے سے اس کے برعکس ہوتا ہے؟ صحیح، لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا ان کا کینوس ہے اور انہیں آگے بڑھ کر فتح حاصل کرنی ہے۔ گو کہ فرق قدرت کا بنایا ہوا تھا، لیکن اس فرق کو کمزوری میں تبدیل کرنے کا کام معاشرے نے کیا۔ اچھا، تو اگر اس منطق کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اداروں نے طاقت کے بلبوتے پر ایک پوری مارکیٹنگ کیمپین چلائی؟ ہاں، ایک صدیوں لمبی کیمپین جس نے اس تابعداری کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ اور جب معاشی اور قانونی طاقت کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو تاریخ اور فلسفہ وہی لکھتا ہے جو طاقتور چاہتا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے پرانا اصول ہے۔ مردوں نے صدیوں تک وسائل پر قبضہ رکھا اور اسی قبضے کے ذریعے ایسے تاریخی بانیے تشکیل دیے جن میں عورتوں کو ہمیشہ جذباتی، غیر معقول یا محض کہانیوں میں مردوں کو انسپائر کرنے والی میوزز بنایا گیا۔ اور یہ تاریخی بانیاں اس قدر گہرا تھا کہ اس نے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر قدیم فلسفے یا صحیفے دیکھیں تو عورت یا تو ایک ایسا پراسرار اور خطرناک وجود تھی جس سے مرد کو بچنا تھا، یا پھر وہ ایک ملکیت تھی جس کا تحفظ کرنا ضروری تھا۔ بالکل ہے نا۔ ان دونوں صورتوں میں عورت ایک آزاد انسان نہیں تھی بلکہ ادر تھی، اور اس تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے معاشی اداروں کو بھرپور استعمال کیا گیا۔ معاشی ادارے مثلاً شادی جیسا معاہدہ جو بظاہر ایک جذباتی رشتہ لگتا ہے، وہ تاریخی طور پر ایک ایسا معاشی سمجھوتا بن گیا جس میں عورت کی سروائیول مرد کے فراہم کردہ وسائل سے جوڑ دی گئی۔
یعنی عورت کو معاشی طور پر اتنا محتاج کر دیا گیا کہ بغاوت کا تصور ہی ناممکن ہو جائے۔ صحیح کہا، آزادی کی سوچ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جب ہم معاشی محتاجی اور شادی کی بات کرتے ہیں تو اس مواد میں ماں بننے کے عمل یعنی مدرہڈ کا ذکر بھی ایک انتہائی پیچیدہ انداز میں آتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا سینسٹیو حصہ ہے اس مطالعے کا۔ ماں بننے کا عمل تو انتہائی تخلیقی اور فطرتی ہے نا۔ ایک آزاد انسان کے طور پر اس تجربے کو آزادی چھیننے کا ہتھیار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا بووار کہہ رہی ہیں کہ خاندان بنانا انہیرنٹلی بری بات ہے؟ یہاں بووار کے خیالات کو بڑی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ماں بننا یا خاندان کی پرورش کرنا اپنے آپ میں ہرگز برا یا وجودیاتی طور پہ کمتر نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ان کا آبجیکشن کہاں ہے؟ مسئلہ زبردستی کی پابندی یا فورسڈ ریسٹرکشن کا ہے، جب کوئی معاشرہ ایک عورت کے پاس موجود تمام وجودیاتی راستوں کو بند کر دے اور صرف ایک ہی راستہ کھلا رکھے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ سنا دے کہ اس کا واحد کردار، اس کی شناخت کا آخری معیار صرف اور صرف ماں بننا یا گھر کی چار دیواری سنبھالنا ہے، تو یہ عمل ظلم بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ایک مرد کو یہ آزادی ہے کہ وہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی، ایک انجینئر یا ایک سیاستدان ہو سکتا ہے۔ اس کی انسانیت مکمل مانی جاتی ہے، وہاں باپ بننا رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن عورت کو جب صرف ایک بایولوجی تک محدود کر دیا جائے تو اس سے اس کی برابری کی انسانیت چھین لی جاتی ہے۔ یہی بات ہے، یہ فطرتی کردار کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کردار کو ایک قید خانے میں تبدیل کرنے کا مسئلہ ہے۔ جنسی تضاد یعنی ڈبل سٹینڈرڈز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، جہاں مردوں کی آزادی کو قدرتی سمجھا گیا اور عورت کے ہر عمل کو پابند کر دیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ وجودیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر کسی وجود کو مسلسل صرف گھر کی چار دیواری یا روزمرہ کے دہرائے جانے والے کاموں تک ہی محدود رکھا جائے تو اس کی دماغی حالت پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے جسے بوور ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کی منطق سے واضح کرتی ہیں۔ ایمیننس اور ٹرانسینڈنس، یہ تھوڑا سمجھائیں پلیز۔ ان تصورات کو سمجھنا نا اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ ٹرانسینڈنس یعنی بلندی، اس کا مطلب ہے دنیا پر اثر انداز ہونا، نئے تخلیقی مقاصد طے کرنا اور اپنے وجود کی حدود سے آگے بڑھنا۔ اور پیٹریارکی یعنی مرد شاہی مردوں کو یہ بلندی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، وہ انہیں کہتی ہے کہ جا کر تاریخ لکھو، لیکن اس کے مقابلے میں ایمننس یعنی محدودیت یا رکاوٹ، اس کا مطلب ہے زندگی کو ایسے کاموں میں گزار دینا جن کا کوئی مستقل نتیجہ نہیں نکلتا۔ مطلب ریپیٹیٹیو کام، مثلاً آج گھر صاف کیا، کل پھر گندا ہو جائے گا، کھانا پکایا، کھا لیا گیا، کل پھر پکانا ہوگا۔ صحیح، اس میں کوئی کریٹیو آگے بڑھنے والی بات نہیں۔ ہاں، تو جب ایک عورت کی پوری زندگی صرف ان دہرائے جانے والے کاموں یا دوسروں کی خدمت تک محدود رہ جاتی ہے تو اس کی ذہنیت ایک ایسی رکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جہاں وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھولنے لگتی ہے۔ یہ مثال تو بالکل سیسیفس کی اس کہانی کی یاد دلاتی ہے نا، جسے پہاڑ پر پتھر چڑھانے کی سزا ملی تھی۔ وہ پتھر اوپر لے جاتا اور وہ واپس نیچے آ جاتا۔ صحیح کہا، اور اس تجزیے میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اس ایماننس کو وقت کے ساتھ اپنا لیتی ہیں، انٹرنلائز کر لیتی ہیں۔ بالکل، مواد میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عورتیں ان معاشرتی دباؤ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ وہ انجانے میں مردوں کی توجہ حاصل کرنے یا سوسائٹی کے بنائے خوبصورتی کے معیار پر پورا اتر کر اپنی ہی تابعداری کا حصہ بن جاتی ہیں۔ واو، یہ تو ایسے پنجرے کی مثال ہوئی جس کی سلاخیں لوہے کی بجائے جذباتی رشتوں، خاندانی تعلقات اور مقبولیت سے بنی ہے۔ ایک ایسا دماغی قید خانہ جہاں قید کو ہی پناہ سمجھ لیا گیا ہو۔ لیکن عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ مطلب وہ خود
اس نظام کا حصہ کیوں بن جاتی ہیں؟ یہ دماغی قید خانہ اس لیے اتنا مضبوط ہے کیونکہ بچپن سے ہی عورت کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ اس کی اصل قیمت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ دوسروں کو خاصتاً مردوں کو کتنی پسند آتی ہے۔ اچھا، یعنی اس کی اپنی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی نظر سے وہ خود کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ کسی وجود کی اہمیت کو کسی دوسرے کی توجہ سے منسوب کر دیں تو وہ خود بخود اس نظام کو انٹرنلائز کر لیتا ہے۔ یہ انجانے میں ظالم کا ساتھ دینا کوئی فطرتی کمزوری نہیں ہے بلکہ صدیوں کی دماغی تربیت ہے۔ کیونکہ بغاوت کی قیمت سماجی بائیکاٹ یا معاشی تنگی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر اس بات کی تھوڑی اور گہرائی میں جائیں تو مواد اس پہلو پر زور دیتا ہے کہ عورتوں پر ہونے والا یہ دباؤ باقی تمام طبقاتی یا نسلی آپریشن سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، یہ پوائنٹ بووار کا بڑا یونیک ہے۔ جب ہم غلامی، کالونائزیشن یا نسلی امتیاز کی بات کرتے ہیں تو ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک واضح دیوار ہوتی ہے نا۔ مظلوم اپنے ظالم کو جانتا ہے اور اس کے خلاف ایک اجتماعی بغاوت کھڑی کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں یہ سلسلہ ٹوٹتا نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں ظالم دشمن نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا ہے۔ ان قریبی رشتوں کے موجودگی میں مزاحمت کس طرح کی جائے؟ اور یہی بووار کے تجزیے کا سب سے دکھ دینے والا نقطہ ہے۔ یہ آپریشن اس لیے سب سے زیادہ پیچیدہ ہے کیونکہ ظالم اور مظلوم ایک ہی چھت کے نیچے بستے ہیں، ایک ہی خاندان میں۔ ہاں، اور یہ تابعداری محبت، تحفظ اور قربانی کے خوبصورت لباس میں آتی ہے۔ جب آپ کا پنجرہ قریبی اور جذباتی رشتوں کے دھاگوں سے بنا ہو تو کوئی عام آزادی کی تحریک اس پر پوری طرح کام نہیں آتی۔ صحیح، تو پھر اس انٹیمیٹلی ووون کیج سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا ہے؟ اسی لیے بووار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ صرف قانون بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ سوسائٹی میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ذاتی سطح پر، ذہنی اور نفسیاتی طور پر ایک مسلسل مزاحمت یعنی پرسنل ریزسٹنس کی ضرورت ہے۔ پرسنل ریزسٹنس۔ بالکل، عورت کو ہر روز ہر فیصلے میں اس وجودیاتی آزادی کا انتخاب کرنا ہوگا جو آسان ہرگز نہیں ہے۔ اگر معاشی محتاجی اس پنجرے کی بنیاد ہے تو پھر آزادی کا سفر وہیں سے شروع ہونا چاہیے جہاں سے پابندیاں شروع ہوئی تھی، یعنی معاشی خود مختاری۔ صحیح پکڑا آپ نے، اکنامک انڈیپینڈنس۔ پیسوں کی آزادی کے بغیر تو ذہنی آزادی صرف ایک سراب معلوم ہوتی ہے نا۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے لیے وسائل ہی نہ ہوں تو وہ آزادانہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ معاشی خود مختاری واقعی وہ پہلا ہتھوڑا ہے جو اس دیوار کو گرانے کے لیے ضروری ہے۔ بیوار خود اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ جب تک عورت معاشی طور پر آزاد نہیں ہوتی تب تک اس کی آزادی کی باقی تمام باتیں صرف فلسفہ ہیں۔ یعنی معاشی خود مختاری اس قید خانے کی دیواروں کو شیشے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کم از کم انسان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ بالکل، لیکن معاشی آزادی کے نتیجے میں جو ذہنی اور جنسی خود مختاری آتی ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ عورت کو اپنے جسم پر، اپنی زندگی کے فیصلوں پر مکمل اختیار لینا ہوگا۔ اسے ان تھوپی گئی شناختوں کو رد کر کے اپنے آپ کو مکمل انسان کے طور پر منوانا ہوگا۔ ان باتوں سے ماڈرن ریلیونس یعنی آج کے دور کی صورتحال بھی سامنے آتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اب قانون بدل گئے ہیں، خواتین دفتر جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ یہ عمل کتنا بڑا چھلاوا بن چکا ہے۔ آج کارپوریٹ کلچر کی مثال لیں تو وہاں جو گلاس سیلنگ ہوتی ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ کو کسی اور معیار کے مطابق پرکھا جا رہا ہے جو آپ نے طے نہیں کیا۔ صحیح کہا، اور اس تجزیے کا آج کے دور میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ان نہ دکھائے جانے والے سماجی ڈھانچوں، اس انویزیبل آرکیٹیکچر کو دیکھنے کی نظر دیتا ہے جو عام طور پر
نظر نہیں آتے؟ ہاں، جب سننے والوں کو اس مواد کے ذریعے اس ڈھانچے کی سمجھ آتی ہے تو روزمرہ کی زندگی میں ہو رہے چھوٹے چھوٹے فیصلے نئے معنی پہن لیتے ہیں۔ ایک عام سی بات جیسے مرد کا بات کٹوانا یا عورت کا کسی میٹنگ میں معذرت خواہانہ انداز اپنانا، یہ سب اسی گہرے تابع داری کا نتیجہ ہے جسے ہم انٹرنلائز کر چکے ہیں۔ عادت بن چکی ہے۔ تو اگر اس ساری بحث کو جمع کیا جائے اور اختتام کی طرف بڑھا جائے تو اس تفصیلی جائزے کا بنیادی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی پہچان، خصوصاً عورت کی پہچان، کوئی پہلے سے لکھی ہوئی قسمت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ وجود ایک ایسا خالی کینوس ہے جس پر تاریخ اور معاشرے نے صدیوں سے اپنے مفاد کے رنگ بکھیرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن برابری اور آزادی اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک ہر انسان اس کینوس پر اپنے وجود کی تصویر خود بنانے کا حق وصول نہ کر لے۔ آزادی کا اصل مقصد ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں کوئی مرکز یعنی سیلف اور کوئی دوسرا یعنی ادر نہ ہو، بلکہ سب آزاد وجود ہوں۔ اور یہی اس مواد اور بووار کے تصور آزادی کا سب سے قیمتی سبق ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں آزادی ایک زیرو سم گیم نہ ہو، یعنی مرد کی آزادی کے لیے عورت کی تابع داری لازمی نہ ہو۔ جب تک آدھا حصہ محدودیت کے پنجرے میں قید ہے، تب تک بچا ہوا آدھا حصہ بھی مکمل انسانی بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے! اس تفصیلی تجزیے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آزادی صرف قانون کی کتابوں سے نہیں بلکہ ذہنوں اور خاندان کے اندر ہونے والی جنگ سے ملتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن اس مواد کے جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا فکریہ مقام ہے، ایک ایسا سوال ہے جسے یہاں چھوڑ جانا انتہائی ضروری ہے۔ مواد میں ایک بات بہت واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ عورت کا اپنے اوپریسر یعنی شوہر، بھائی، باپ کے ساتھ جو انتہائی قریبی اور جذباتی رشتہ ہوتا ہے وہ اس کی بغاوت کو مشکل بناتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا سوچئے، سننے والوں، اگر اسی انتہائی قریبی اور جذباتی رشتے کو برابری اور ایگزسٹنشل ایکوالٹی کی بنیاد پر دوبارہ تشکیل دے دیا جائے، اگر خاندان کے اندر تجاوز اور تابعداری کے رولز کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے تو کیا یہی رشتہ معاشرے کی باقی تمام طبقاتی اور نسلی تقسیموں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین اور آخری بلو پرنٹ ثابت نہیں ہو سکتا؟ عام طور پر جب ہم کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو مطلب اس کی اینٹیں، اس کی دیواریں اور جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ہمیں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ہاں، اور ہم ان دیواروں کو چھو بھی سکتے ہیں، ان کی مضبوطی کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اگر ان میں کوئی درار آ جائے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے ایک ایسی عمارت کا جس کی دیواریں کسی پتھر، سیمنٹ یا لوہے سے نہیں بنی بلکہ ہماری روزمرہ کی عادات سے بنی ہوں۔ ہاں، ہمارے خیالات، ہماری رسموں اور روایتوں سے بنی ہوں۔ ایک ایسی عمارت جو اتنی خاموشی اور اتنی مہارت سے ہمارے آس پاس کھڑی کر دی جائے کہ ہمیں ساری زندگی یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم کسی بنائے گئے ڈھانچے کے اندر قید ہیں۔ یہ تو کافی ڈرا دینے والا تصور ہے نا؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اس قید کو اپنی فطرت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نیچر ہے۔ اور یہی وہ خاموش ڈھانچہ ہے جسے دیکھنا، پہچاننا اور سمجھنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ جب قید خانہ آپ کے ذہن کے اندر اور آپ کے سماج کی بالکل بنیادی اینٹوں میں بنا دیا جائے تو آزادی کا تصور بھی دھندلا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ پھر انسان کو لگتا ہے کہ جیسی دنیا ہے بس ویسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ سمجھنا کہ اس نظام کو کسی مخصوص مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے ایک بہت بڑا ذہنی سفر ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد اسی نہ دکھنے والی عمارت کی بنیادوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ آج ہم جس بلو پرنٹ کا سہارا لے رہے ہیں وہ ہے سیمون دے بووار کی انقلابی کتاب دی سیکنڈ سیکس، جو کہ ایک اہم ترین ریفرنس ہے اس موضوع پر۔ یقیناً، اور خاص طور پر ہم اس کتاب کے ایک انتہائی اہم حصے جسے ہم مدانی مجبونی کا سماجی ڈھانچہ یا سوشل آرکیٹیکچر آف فیمنن سبارڈینیشن کہہ سکتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے۔
ہمارا اصل مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ مردانہ برتری کا نظام، جسے عام زبان میں پیٹریارکی کہا جاتا ہے، وہ کس طرح عورتوں کی شناخت، بچپن کی تربیت، ان کی جنسیت، شادی کے ادارے اور یہاں تک کہ ماں بننے کے عمل کو استعمال کر کے عورتوں کے ایک مخصوص کردار میں ڈھال دیتا ہے۔ اصل میں اس مطالعے میں جو بات سب سے دلچسپ اور تھوڑی ڈرا دینے والی ہے وہ یہ کہ بیووار کا کام صرف کسی سیاسی یا معاشی نظام پر سطحی تنقید نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، وہ اس سے کہیں گہرائی میں جاتی ہیں۔ وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ ظلم، مجبوری اور برتری کے یہ اصول انسان کے ذاتی تجربات، اس کے بیڈ روم، اس کے ڈرائنگ روم، یہاں تک کہ اس کی سوچوں میں کس طرح بسارے جاتے ہیں۔ یعنی پیٹریارکی صرف باہر سے ڈنڈے کے زور پر کام نہیں کرتی۔ بالکل نہیں، پیٹریارکی صرف قانون کے ڈر سے نہیں چلتی۔ یہ نظام اس لیے اتنا مؤثر اور طاقتور ہے کیونکہ یہ بچپن ہی سے عورتوں کے شعور کو اس طرح ڈھالتی ہے کہ فرما برداری ایک بالکل فطری نظام محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ مکمل نفسیاتی اور سماجی منصوبہ ہے۔ تو پھر اس منصوبے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ چونکہ بووار کا سب سے مشہور قول یہی ہے کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنا دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس سماجی منصوبے کی پہلی اینٹ بچپن میں ہی رکھ دی جاتی ہوگی۔ او بالکل، بچپن سے ہی سمجھ لیں کہ پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو تحریریں ہم نے اس باب میں دیکھی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ سوسائٹی بچپن سے ہی کھلونے، تعلیم اور خاندانی توقعات کے ذریعے لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ ان کی پہچان ان کی اپنی شخصیت یا شوق سے نہیں ہے، صحیح، بلکہ ان کی اصل قیمت اس بات میں ہے کہ لوگ انہیں کیسا دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم بچپن کی تربیت کا فرق دیکھیں نا تو اس منصوبے کی پہلی جھلک بالکل صاف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، لڑکوں کو عام طور پر ان کی بہادری، نئی چیزیں دریافت کرنے، باہر نکل کر مٹی میں کھیلنے پر انعام ملتا ہے۔ انہیں کارز اور بلاکس دیے جاتے ہیں۔ بالکل، انہیں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو انہیں سکھاتی ہیں کہ دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف لڑکیوں کو فرما برداری، نرمی، خوبصورتی اور جذباتی کام یعنی دوسروں کا خیال رکھنے پر سراہا جاتا ہے۔ انہیں گڑیا دی جاتی ہے جسے سزانا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس مختلف تربیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں میں سیلف سرویلنس یعنی ہر وقت خود پر نگرانی رکھنے کا عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے کے بجائے خود کو دوسروں کی نظروں کے معیار پر پورا اترنے میں لگا دیتی ہیں۔ یہ خود نگرانی والی بات بہت دلچسپ ہے۔ میں اسے ایسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو ایسی گاڑی میں بٹھا دیا جائے جہاں سامنے دیکھنے کے لیے کوئی ونڈ سکرین نہ ہو، اچھا، بلکہ ہر طرف صرف آئینے ہی آئینے لگے ہوں، اور ان آئینوں کا مقصد اپنا راستہ دیکھنا یا باہر کی دنیا کو ایکسپلور کرنا نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف یہ دیکھنا ہو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ انہیں کیسا دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ ہاں، وہ گاڑی چلا کمرے ہیں اور اپنے آپ کو مانیٹر زیادہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال یہاں یہ ہے کہ مطلب کیا واقعی یہ تربیت اتنی گہرائی تک اثر کرتی ہے کہ عورت کی اپنی آزادانہ شناخت یا فطرت مکمل طور پر ختم ہو جائے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، شناخت مکمل طور پر مٹتی تو نہیں، لیکن بووار کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بری طرح سے مسخ ضرور ہو جاتی ہے۔ مسخ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس عمل کو سمجھنے کے لیے آبجیکٹیفیکیشن کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ جب ایک بچی کو شروع سے ہی یہ سکھایا جائے کہ اس کی قیمت اس کی خوبصورتی میں ہے یا اس بات میں ہے کہ سماج اس سے کتنا خوش ہے، تو وہ دنیا کو ایک آزاد انسان کی طرح دیکھنے کے بجائے خود کو دنیا کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو باہر سے دیکھ رہی ہے۔ بالکل، وہ ایک آزاد فرد یعنی سبجیکٹ کے بجائے دوسروں کے دیکھنے کے لیے ایک چیز یعنی آبجیکٹ بن جاتی ہے۔ اور آپ نے جو آئینوں والی داڑھی کی مثال دی وہ اس ذہنی حالت کو ٹھیک بیان کرتی ہے۔ عورت اپنا محتسب خود بن جاتی ہے۔ اسے کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحیح کہا، اسے باہر سے کسی پولیس کی ضرورت نہیں رہتی جو بتائے کہ اسے کیسا دکھنا چاہیے۔ بچپن کی اس گہری تربیت کے نتیجے میں وہ ہر وقت اپنی تصویر خود چیک کرتی رہتی ہے، اور یہ سیلف سرویلنس زندگی بھر کا ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو جب بچپن میں ہی ایک بچی نے دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھنا سیکھ لیا اور اپنا متحسب خود بن گئی، تو ظاہر ہے جب وہ بلوغت یعنی پیوبرٹی کی طرف قدم رکھے گی تو یہ عادت اور بھی پیچیدہ ہو جائے گی۔ ہو بالکل، تب تو پریشر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں،
کیونکہ جب جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں تو دنیا کی نظریں اور ان آئینوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلوغت کے دوران جسم اور جنسیت کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اچانک نئے تناؤ اور شدید تضادات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں سماج انہیں پاکیزگی کی علامت سمجھتا ہے اور دوسری طرف انہیں جنسی طور پر ایک پرکشش چیز بھی تصور کرتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں بووار کی تحقیق کو انتہائی انقلابی سمجھا جاتا ہے۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ بلوغت کے دوران پیدا ہونے والا یہ دوہرا معیار، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دراصل عورت کی جنسی خود مختاری کو چھین لینے کا ایک بہت سوچا سمجھا ہتھیار ہے۔ کیسے؟ تھوڑا وضاحت کریں۔ دیکھیں، مرد کی خواہش کو سماج فعال اور جائز سمجھتا ہے۔ مرد کا جنسیت کو ایکسپلور کرنا اس کی مردانگی کا حصہ مان لیا جاتا ہے، لیکن عورت کی خواہش کو یا تو مکمل طور پر دبا دیا جاتا ہے یا پھر اخلاقیات کے نام پر مرد کی خوشی کے تحت کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عورت کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی؟ بالکل نہیں۔ کنوارا پن یا ورجنٹی کسی ذاتی فیصلے کے بجائے سماجی وقار اور کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بچی کو اپنے تبدیل ہوتے ہوئے جسم پر فخر کرنے کے بجائے شرم اور خوف سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سیکنڈ، یہاں ایک بات جو الجھن میں ڈالتی ہے۔ اگر سوسائٹی کسی کو پاکیزگی کی علامت بنا رہی ہے، دیوی کا درجہ دے رہی ہے، تو ظاہری طور پہ یہ تو احترام لگتا ہے نا؟ یہی تو دھوکہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو عورت کو مقدس مانتے ہیں۔ اس میں عورت کا نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ اس تضاد میں پھنس کر آزادی چھیننے کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا، یہ پیٹریارکی کا سب سے خوبصورت دھوکہ ہے۔ جب آپ کسی کو مقدس، دیوی یا پاکیزگی کی علامت بنا دیتے ہیں تو دراصل آپ اس سے اس کے عام انسان ہونے کا حق چھین لیتے ہیں۔ عام انسان ہونے کا حق؟ ہاں، ایک دیوی سے آزاد جذبات، خواہشات، غلطیوں یا آزادانہ فیصلوں کی توقع تھوڑی کی جاتی ہے۔ دیوی کا کام تو صرف دوسروں کی عقیدت قبول کرنا اور اپنے آپ کو ان کے معیار پر پاک رکھنا ہوتا ہے۔ عورتوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ ان کی جنسیات ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ خاندان کی امانت ہے۔ صحیح، وہ سماج کے وقار کا بوجھ ہے۔ ان حالات میں جہاں ایک طرف انہیں جنسی طور پر آبجیکٹیفائی کیا جائے اور دوسری طرف ان کی اپنی ذاتی خواہشات کو گناہ بنا دیا جائے، وہاں عورت کے لیے اپنے جسم سے ایک صحت مند اور آزاد رشتہ قائم کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ہی جنسیت سے متنفر ہو جاتی ہے۔ تو بچپن اور بلوغت کے ذریعے سماج نے دو مقاصد حاصل کر لیے۔ پہلا، شناخت کو آئینوں میں الجھا کر مسخ کیا، اور دوسرا، جنس اور جنسیت کو شرم اور مقدس ہونے کے تضاد میں پھنسا کر قابو کر لیا۔ بالکل صحیح سمری دی آپ نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سماج اس کنٹرول کو چند سالوں تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے مستقل کیسے کرتا ہے؟ بووار کے مطابق اگلا قدم ہے شادی کا ادارہ۔ لیکن یہاں بووار کا نظریہ کافی تلخ لگتا ہے، کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ روایتی شادی عورت کی مرد پر انحصار یعنی مکمل ڈیپینڈنس کو یقینی بناتی ہے۔ ٹھیک کہا۔ جب ہم بووار کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ شادی کو کسی آسمانی رشتے کے بجائے ایک معاشی اور سماجی معاہدے کے طور پر دیکھتی ہیں، ایک ایسی پارٹنرشپ جو برابری پر قائم نہیں ہے، جہاں پاور ڈائنامک بیلنس میں نہیں ہے۔ ہاں، پاور ڈائنامک اچانک بدل جاتا ہے۔ اتھارٹی یا اختیار پہلے باپ کے پاس ہوتا ہے اور پھر وہ شوہر کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عورت اپنی شناخت کسی کی بیٹی ہونے سے نکال کر کسی کی بیوی ہونے میں تبدیل کر لیتی ہے۔ لیکن دیکھیں، لوگ تو اسے ایک رومانٹک پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں شادی کو عورت کی زندگی کا آخری مقصد ایک سنہری خواب بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ فلموں میں، کہانیوں میں یہی ایک منزل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے سوسائٹی اسے رومانس کے غلاف میں ہی پیش کرے گی، ورنہ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ لیکن بووار دعوت دیتی ہیں کہ آپ اس رومانس کے پیچھے چھپے ہوئے معاشی حقائق کو دیکھیں۔ معاشی حقائق؟ ہاں، اس معاہدے میں عورتوں پر گھریلو کام، صفائی، کھانا پکانا اور بچوں کی دیکھ بھال کا مکمل بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور اس محنت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ان پیڈ ہوتی ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ مزید یہ کہ یہ سارا کام انویزیبل یعنی غیر مرئی رہتا ہے۔ صبح سے شام تک گھر چمکانے کے بعد بھی اس محنت کی کوئی معاشی قدر نہیں ہے۔ یعنی شادی کو ایک رومانٹک آئیڈیل کے طور پر بیچا جا رہا ہے، لیکن دراصل یہ ایک ایسی ان پیڈ جاب ہے جہاں سوسائٹی روزانہ کی محنت کو محنت مانتی ہی نہیں۔
بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ بووار کے اس تجزیے کو پڑھتے ہوئے ہمیں دو مشکل فلسفیانہ الفاظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مرد اور عورت کی سماجی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کے الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ یہ لفظ تھوڑے بھاری لگتے ہیں، ان کو عام زندگی کی مثال سے کیسے سمجھے؟ یہ دونوں الفاظ بووار کے فلسفے کی جان ہیں۔ اسے عام زندگی کی مثال سے ایسے سمجھیں۔ ایماننس ایک ایسی حالت کا نام ہے جہاں ٹھہراؤ ہے، جہاں انسان ایسی کاموں میں پھنسا ہوتا ہے جن کی کوئی آخری تخلیقی منزل نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے کیا؟ فرض کیجئے ایک عورت کا عام دن۔ وہ صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے۔ اگلے دن صبح اٹھ کر بالکل وہی کام پھر سے کرنے ہیں۔ یہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا، بس ایک گول دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ ایک اینڈلیس لوپ ہے۔ ہاں، اس کام میں وہ دنیا میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہی، اس کا ذہن نئی دریافت نہیں کر رہا۔ یہ ٹھہراؤ، یہ دائرہ بووار کے نزدیک ایماننس ہے۔ اور دوسری طرف مرد کی دنیا ہے، جسے وہ ٹرانسینڈنس کہتی ہیں۔ صحیح۔ ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے حدود کو پھلانگنا، آگے بڑھنا۔ مرد صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، نئی عمارتیں بناتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، دنیا دریافت کرتا ہے۔ اس کا سفر گول دائرے میں نہیں بلکہ آگے کی طرف ایک سیدھی لکیر میں ہوتا ہے۔ اور عورت اسی دائرے میں قید رہتی ہے۔ بالکل۔ ڈی بووار کا شکوہ یہی ہے کہ روایتی شادی عورت کو ایماننس کے پنجرے میں قید کر دیتی ہے، جہاں اسے اپنا ذہن، اپنے خواب اور خود مختاری دریافت کرنے کا وقت اور وسیلہ ہی نہیں ملتا، جبکہ مرد کو ٹرانسینڈنس کا پورا موقع ملتا ہے۔ تو روایتی شادی دراصل ایک سنہری پنجرہ بن جاتی ہے، جہاں خدمت اور فرض کو محبت کا نام دے کر تھوپ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بووار شادی کے ادارے کے ہی مکمل خلاف ہیں؟ کیا ان کے نزدیک ہر شادی ہی مجبوری ہے، یا کبھی یہ برابری کی بنیاد پر بھی قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ شادی کے بالکل مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ اس پیٹریارکل انسٹیٹیوشن آف میرج یعنی پدرساری میں جو غیر برابری کی شادی ہے اس کی مخالف ہیں۔ ان کا مسئلہ اس معاہدے سے ہے جہاں عورت محتاج ہو۔ بووار کہتی ہیں کہ اگر عورت معاشی طور پر آزاد ہو، اس کے پاس تعلیم ہو اور اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ہو، تو شادی دو آزاد اور خود مختار افراد کے درمیان برابری کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، جہاں دونوں ٹرانسینڈنس حاصل کریں، دونوں دنیا میں آگے بڑھیں۔ زبردست۔ تو شادی کے اس سنہری پنجرے کے اندر جو سب سے اہم اور آخری توقع سمجھ رکھتا ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے ماں بننے کی توقع۔ ہاں، یہ سب سے بڑا پہلو ہے۔ بچپن سے لے کر شادی تک کا سفر آخرکار اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بووار کا مطالعہ ظلم اور آزادی دونوں کے رستوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ جی، ماں بننے کا عمل ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پیٹریارکی اپنا سب سے بڑا دعویٰ پیش کرتی ہے۔ سوسائٹی عورت کی انفرادیت یعنی اس کی انڈیویجویلٹی کو مکمل طور پر دبا کر اسے صرف ایک بائیولوجیکل فنکشن تک محدود کر دیتی ہے۔ صرف بچے پیدا کرنے کا ذریعہ۔ بالکل۔ عورتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی ماں بننا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کسی بھی دوسری کامیابی کی اہمیت صفر ہے۔ لیکن دیکھیں، اس پر بھی لوگ وہی دلیل دیں گے کہ سوسائٹی تو ماں کو سب سے عظیم رتبہ دیتی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت مانی جاتی ہے، تو اس میں ظلم کہاں سے آ گیا؟ اس مطالعے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مسئلہ آخری منزل بنائے جانے میں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ بووار ماں بننے کے خوبصورت عمل کے خلاف نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ سماج اسے عورت کی آخری منزل بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کی باقی تمام شخصیت کو اس ایک کردار کے پیچھے مٹا دیتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا کوئی شوق ہے، کیریئر ہے، تو اسے خود غرض کہہ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ مسئلہ ماں ہونے میں نہیں، مسئلہ اس کردار کو تھوپنے میں ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے کوئی آپ کو دنیا کے خوبصورت ترین جگہ کی سیر کروائے، جہاں باغات ہوں، جھرنے ہوں، لیکن وہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں رکھے۔ اب جگہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آزادی چھین لی جائے تو ہر خوبصورت تجربہ بھی عذاب اور بوجھ بن جاتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ ماں بننا، نئی زندگی کو اس دنیا میں لانا بالشبہ ایک انتہائی طاقتور تجربہ ہے۔
بیوار اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معاشرہ عورت سے یہ بنیادی حق چھین لیتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اسے یہ تجربہ کب کرنا ہے یا کیا کرنا بھی ہے یا نہیں۔ یعنی چوائس ختم کر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ جب ماں بننے کو فطری مقدر کہہ کر عورت پر فرض کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کے اپنے خوابوں کو روکنے کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ تو پھر بیووار کے نزدیک آزادی کا اصل راستہ کس طرف سے ہو کر گزرتا ہے؟ بیووار واضح کرتی ہیں کہ آزادی کا راستہ تعلیم، معاشی خود مختاری یعنی اکنامک انڈیپینڈنس اور آزادانہ فیصلے کرنے کے حقوق، خاص طور پر ریپروڈکٹیو رائٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر ایک آزاد عورت جو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ماں بننے کا فیصلہ کرتی ہے، جس کے پاس اپنے جسم پر اپنا کنٹرول ہے، تو وہ ماں بننے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل آزاد انسان بھی رہ سکتی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے، بلکہ وہ اپنے کرداروں کا انتخاب اپنی مرضی سے کرے، نہ کہ کسی سماجی مجبوری کے تحت۔ اس ساری گفتگو کو دیکھتے ہوئے اور بیوار کی ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ایک چیز تو پوری طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن کی کھلونے والی زندگی اور آئینوں سے لے کر بلوغت کی تضاد بھری ایکسپیکٹیشنز کو دیکھا، پھر ہم نے شادی کے سنہرے پنجرے اور ماں بننے کی ریالٹی پر غور کیا۔ بالکل۔ یہ مطالعہ اس بات کا گواہ ہے کہ پیٹریارکی صرف قوانین یا اداروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خیالات، ہماری گفتگو اور ہماری سوچوں میں گہرائی تک گھسی ہوئی ہے۔ یقیناً اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ مردانہ برتری کا سب سے بڑا ہتھیار طاقت یا قانون نہیں ہے۔ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار یہ ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کو محبت، فرض اور اخلاقیات کا روپ دے کر ہماری ذاتی زندگی میں شامل کر دیتا ہے۔ بہت گہری بات ہے یہ۔ ہاں، ایک بچی کو اپنی شخصیت مٹانے کا سبق ادب اور حیا کے نام پر دیا جاتا ہے۔ ایک بیوی کو اپنی ترقی روکنے کا بوجھ محبت اور وفا کے نام پر اٹھانا پڑتا ہے۔ عورتوں پر ہونے والا یہ جبر انتہائی نجی اور خاموش ہے، اسی لیے اس سے لڑنا سب سے مشکل ہے۔ سننے والوں کے سامنے اب یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ آزادی صرف قوانین بدلنے سے نہیں آتی۔ تو پھر کیسے آتی ہے؟ اصل آزادی ذاتی رشتوں کے تناسب کو ٹھیک کرنے، اختیار کی برابری اور سب سے بڑھ کر ذہنی سوچ کو تبدیل کرنے سے ملتی ہے۔ بووار کی کتاب نے یہی پیغام دیا کہ انسان ہونے کا درجہ کسی کو تحفے میں نہیں ملتا، یہ عورت کو اپنے اختیار سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ یہ سچ میں دماغ کو کھول دینے والی گفتگو تھی۔ اس ساری بحث میں جو سماج کے اندرونی سٹرکچر، جو نفسیاتی آرکیٹیکچر ہم نے کھول کر دیکھا ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ ہم نے اس نہ دکھنے والی عمارت کی ان دیواروں کا جائزہ لیا جنہیں ہم اپنی فطرت سمجھتے آئے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ہم اس گہرے سفر کو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن آخر میں بیوار کے ان خیالات کی روشنی میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو تھوڑی پریشان کرنے والی بھی ہے اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بھی۔ وہ کیا؟ اگر ہماری تمام خواہشات، ہمارے شوق، ہماری جذباتی ضروریات اور یہاں تک کہ ہمارے رشتے بچپن سے ہی سماج کے آئینوں اور توقعات نے مکمل طور پر ڈیزائن کیے ہیں، تو کیا دنیا میں کسی کے لیے بھی یہ جاننا واقعی ممکن ہے کہ اس کی اپنی آزاد فطرت یا اپنی بے لاغ خواہش اصل میں ہوتی کیا، اگر اس پر سماج کا بالکل بھی سایہ نہ ہوتا؟ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا۔ اگر کوئی پوچھے کہ آزادی کیا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے ووٹ دینے کا حق یا پھر اپنی مرضی سے جینے کی اجازت۔ ہاں بالکل، یا پھر قانون کی نظروں میں برابری۔ صحیح، یہ تو ہم بچپن سے ہی یعنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی انسان واقعی آزاد ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے نا؟ اگر اسے اپنی زندگی کے سب سے چھوٹے فیصلوں کے لیے یا یہاں تک کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا بے چین کرنے والے تصور پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس جو تحریر ہے آج، وہ سیمون دے بووار کی عظیم کتاب دی سیکنڈ سیکس کے ایکسرپٹس پر مبنی ہے، جو کہ دی مٹیریل فاؤنڈیشن آف ایگزسٹینشل فریڈم کے موضوع پر ہے۔ ایگزیکٹلی۔
اور اس تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیوں عورتوں کی مکمل آزادی صرف قانونی یا سیاسی حقوق سے نہیں مل سکتی۔ مطلب بووار کہتی ہیں کہ اصل آزادی کا راستہ کسی پارلیمنٹ سے نہیں بلکہ آپ کے بٹوارے یعنی آپ کی معاشی خود مختاری سے ہو کر گزرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر ہماری آزادی کی بحث سے باہر رہتی ہے۔ ہم قانونی حقوق پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن ان حقوق کو استعمال کرنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے، اس پر کمی بات ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ بووار کی اس تحریر کا سب سے مضبوط نقطہ یہی ہے کہ پیٹریارکی یعنی جو مردانہ تسلط ہے اور صدیوں پرانے معاشی نظاموں نے مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کیا جہاں عورت کی بقا، اس کا زندہ رہنا صرف اور صرف مرد پر منحصر تھا۔ اچھا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک مکمل سسٹم تھا جس نے عورت کی وجودی آزادی یعنی ایگزسٹینشل فریڈم کو جکڑ کر رکھ دیا۔ وجودی آزادی، ایگزسٹینشل فریڈم، یہ لفظ سننے میں ہی کتنا بھاری لگتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قانون میں تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں لیکن سوسائٹی کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلتا۔ ہاں، بالکل نہیں بدلتا۔ اگر ہم تھوڑا تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے۔ صدیوں تک عورتوں کو جائیداد رکھنے کا حق ہی نہیں تھا، وہ پراپرٹی اون نہیں کر سکتی تھیں، مالیاتی وسائل تک ان کی رسائی نہیں تھی، اور تعلیم کے دروازے تو بند تھے ہی، اور پیشہ ورانہ دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی، یعنی سسٹم کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ عورت جو بھی کام گھر کے اندر کرے گی اس کی باہر کی معاشی دنیا میں زیرو ویلیو ہوگی۔ وہ محنت تو پوری کرے گی لیکن بغیر کسی معاوضے کے۔ اور اب دیکھیں، یہ صرف ویلیو کی بات نہیں ہے، یہ دراصل پاور ڈائنامکس کی بات ہے۔ جب آپ کسی کو وسائل سے محروم کر دیتے ہیں تو آپ دراصل اسے اپنا محتاج بنا لیتے ہیں۔ صحیح۔ معاشیات میں جو اثاثے ہیں، جو وسائل ہیں، ان کا کردار بنیادی ہوتا ہے۔ جب عورت کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنی بقا کے لیے اپنے باپ، شوہر یا بھائی پر ڈیپینڈنٹ ہوگی۔ یہ معاشی انحصار سوسائٹی کے اسٹرکچرل ڈیزائن کا سب سے اہم حصہ رہا ہے۔ اس معاشی انحصار پہ سمجھنے کے لیے نا میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ ہاں، بتائیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کو گاڑی چلانے کا قانونی حق تو دے دیا جائے، ڈرائیونگ لائسنس بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، لیکن اسے پیٹرول خریدنے کے وسائل نہ دیے جائیں اور نہ ہی پیٹرول پمپ تک جانے کا راستہ دیا جائے۔ زبردست مثال ہے یہ، ہے نا؟ یعنی قانون تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، گاڑی چلائیں، لیکن حقیقت میں گاڑی گیراج سے 1 انچ باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے اس قانون کو ایکسرسائز کرنے کی۔ بالکل۔ تو پھر میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ماسی محتاجی، یہ پیٹرول کا نہ ہونا، ظلم اور تسلط کا سب سے اثردار ہتھیار کیسے بن گیا؟ یہ ڈرائیونگ والی مثال اس پوری فلسفی کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، جب پیٹرول یعنی معاشی طاقت نہیں ہوتی تو انسان وہاں سے ہل نہیں سکتا جہاں وہ قید ہے۔ بووار کے مطابق جب ایک عورت فائنانشلی کسی اور پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے پاس سوسائٹی کے اپریسو نارمز یعنی تکلیف دہ رویوں کو چیلنج کرنے کی طاقت زیرو ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ بغاوت نہیں کر سکتی۔ جی، فرض کریں ایک عورت کسی انتہائی تکلیف دہ یا گھٹن زدہ رشتے میں ہے۔ اس کا شوہر یا پریوار اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اس عورت کے پاس اپنا روزگار نہیں ہے، اپنی جائیداد نہیں ہے اور بینک بیلنس نہیں ہے تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ بغاوت کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ اس طرح یہ معاشی نظام عدم مساوات کو سوسائٹی میں ایک عام، قدرتی اور قبول کی جانے والی بات بنا دیتا ہے۔ لوگ اسے نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ ویٹ، 1 سیکنڈ، یہاں مجھے ایک بات پر تھوڑا پش بیک دینا ہے۔ ضرور۔ کیونکہ جب ہم رشتوں کی اور گھر کی بات کرتے ہیں تو شادی کا ذکر آنا تو لازمی ہے۔ اب عام طور پر شادی کو ہم ایک انتہائی ذاتی، روحانی یا جذباتی رشتہ سمجھتے ہیں۔ یہ 2 لوگوں کا ملن ہے محبت کی بنیاد پر۔ جی، عام تصور یہی ہے۔ لیکن میں نے جب یہ تحریر پڑھی تو یہ شادی کو ایک بالکل الگ بلکہ تھوڑا بے چین کرنے والے انداز میں پیش کر رہی ہے۔ اس میں شادی کو ایک معاشی ادارہ یعنی ایک اکنامک انسٹیٹیوشن کہا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ یہ بووار کی تحریر کا وہ حصہ ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ شادی کے جذباتی پہلو کا انکار نہیں کر رہی، لیکن تاریخی اور حقیقی حوالے سے دیکھیں تو شادی دراصل ایک معاشی معاہدہ ہی رہی ہے۔ ایک کانٹریکٹ کی طرح؟ ہاں، ایک ایسا ادارہ جہاں سوسائٹی نے ایک کلیئر ایکسچینج سسٹم بنایا ہوا تھا۔
عورت کو سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے مالیاتی تحفظ یعنی فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے تھی، جو خود سوسائٹی نے اس سے چھین لی تھی۔ اچھا، یعنی پہلے وسائل چھینے اور پھر وہی وسائل واپس لینے کے لیے شادی کا سہارا دیا؟ ایگزیکٹلی۔ اور اس سیکیورٹی کے بدلے میں عورت سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ مکمل طور پر گھریلو کام کرے گی، نسل کی افزائش کرے گی، بچوں کو پالے گی اور اپنے شوہر کے لیے ہر وقت دستیاب رہے گی۔ تو یہ تو ایک طرح کا لین دین ہو رہا ہے، تم مجھے روٹی اور چھت دو، میں تمہارا گھر سنبھالوں گی اور بچے پیدا کروں گی۔ جی، ایک کمرشل تبادلہ بن گیا یہ۔ لیکن کیا ہم اسے اتنا سنگین رنگ دے سکتے ہیں کہ عورت ایک کموڈٹی یا مال بن کر رہ گئی؟ اور یہاں میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گھر سنبھالنا، کھانا بنانا، بچوں کی بہترین تربیت کرنا، کیا یہ سماج کے لیے بنیادی طور پر ضروری کام نہیں ہے؟ ضروری تو ہیں، بالکل۔ ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ماں کا اور گھر والی کا کردار سب سے عظیم ہوتا ہے، تو اس عظیم کام کو بیوار آزادی کے راستے کی رکاوٹ یا غلامی سے کیوں جوڑ رہی ہیں؟ اسے اتنا منفی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم اور واجبی سوال ہے آپ کا، اور یہاں اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ بووار گھریلو کام کو سوسائٹی کے لیے غیر ضروری نہیں کہتی۔ وہ مانتی ہیں کہ یہ کام لازمی ہیں اور ان کے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس کام کی اہمیت میں نہیں ہے، مسئلہ اس کام کے نتیجے میں عورت کی اپنی پہچان اور اس کی آزادی پر پڑنے والے اثر میں ہے۔ اچھا۔ گھریلو کام میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں پبلک ایجنسی نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آگے بڑھنے کا یا موبلٹی کا کوئی راستہ نہیں دیتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بووار کے دو ایگزسٹینشلسٹ کانسیپٹس کو دیکھنا ہوگا، ایمیننس اور ٹرانسینڈنس۔ اوہو، یہ دونوں ٹرمز تو مجھے تھوڑی ٹیکنیکل لگ رہی ہیں، ان کو عام زندگی کی مثال سے کیسے سمجھیں گے ہم؟ آسانی سے سمجھنے کے لیے ایمیننس کو آپ ایک ٹریڈ مل تصور کریں۔ ٹریڈ مل، اچھا۔ آپ محنت کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، آپ کی توانائی خرچ ہو رہی ہے، لیکن اگلے دن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ بالکل اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، آپ کہیں آگے نہیں گئے۔ صحیح، یعنی کام پورا ہو رہا ہے لیکن منزل کوئی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ گھریلو کام جیسے صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یہ سب ایمیننس کا حصہ ہیں۔ یہ کام زندگی کو مینٹین کرتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں، لیکن نیا کچھ تخلیق نہیں کرتے۔ کل پھر وہی کپڑے دھونے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک اینڈ لیس لوپ ہے۔ اور ٹرانسینڈنس کیا ہے پھر؟ دوسری طرف ہے ٹرانسینڈنس۔ اسے آپ ایک سڑک بنانے یا روڈ تعمیر کرنے کے تصور سے جوڑ لیں۔ آپ سڑک پر ایک پتھر رکھتے ہیں، اگلے دن دوسرا پتھر، اور آہستہ آہستہ آپ ایک نیا راستہ بنا لیتے ہیں جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ واو! آپ دنیا میں ایک اثر چھوڑ رہے ہیں، پبلک دنیا میں اپنا نشان چھوڑ رہے ہیں۔ ٹرانسینڈنس کا مطلب ہے اپنی قسمت خود تخلیق کرنا، اپنا وجود خود بنانا۔ یہ ٹریڈ مل اور سڑک بنانے والی مثال واقعی بہت زبردست ہے۔ تو میرا مطلب ہے جب ایک عورت صرف اور صرف فائنانشلی ڈیپینڈنٹ ہو کے گھر کے کام کرتی ہے تو وہ پوری زندگی اس ٹریڈ مل پر گزرتی ہے۔ جی بالکل۔ وہ فیملی کی ہیلتھ اور سوسائٹی کو مینٹین تو کر رہی ہے، لیکن اپنی کوئی سڑک نہیں بنا رہے، اپنا کوئی آگے کا راستہ نہیں چن رہی۔ تو صحیح سمجھیے آپ، معاشی انحصار عورت کو ایمیننس کی انہی زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ وہ بس ایک روٹین میں دوسروں کو مینٹین کرتی رہتی ہے، جبکہ وجودی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی حقیقی آزادی اس وقت آتی ہے جب وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، اور پبلک دنیا میں ایک مکمل انسان کی طرح بیہیو کرے، نہ کہ کسی دوسرے انسان کا محض ایک حصہ یا ایکسٹینشن بن کر۔ صحیح بات ہے، اپنی پہچان خود بنائیں۔ تو اس ایمیننس کی قید سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان تحریروں کے مطابق آزادی کا دروازہ روزگار اور ورک فورس میں شامل ہونے سے کھلتا ہے، رائٹ؟ جی ہاں، روزگار اس کا ایک بڑا راستہ ہے۔ میں نے پڑھا کہ جب ایک عورت اپنا پیسہ خود کماتی ہے تو اسے پبلک آئیڈینٹی ملتی ہے، سیلف کانفیڈنس آتا ہے، وہ ڈومینیٹ کیے جانے یا دبائے جانے کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، مطلب وہ ایک زندہ وجود یعنی ایک سبجیکٹ بنتی ہے۔ ہاں، سبجیکٹ بننا یہاں بنیادی نقطہ ہے۔ وہ خود فیصلے کرنے والی قوت بن جاتی ہے، نہ کہ صرف اوروں کے استعمال کی جانے والی چیز یا آبجیکٹ۔ اپنے معاشی وسائل خود پیدا کرتی ہے تو وہ اس محتاجی سے نکل آتی ہے جہاں کوئی اور اس کی زندگی کے معنی طے کرے۔ وہ اپنا راستہ خود چنتی ہے اور اس طرح وہ آبجیکٹ سے سبجیکٹ کا سفر طے کرتی ہے۔ لیکن ٹھہرے، اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ روزگار کمانا، جاب کرنا، یہ سننے میں تو آزادی لگتا ہے، لیکن ہم جس سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلزم میں رہتے ہیں وہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے۔
بالکل نہیں ہے۔ مطلب ان تحریروں کو پڑھتے ہوئے اور آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آزادی پانے کے شوق میں عورت نے ایک عجیب سا سودا کر لیا ہے۔ کیسا سودا؟ یعنی وہ صبح اٹھتی ہے، 9 سے 5 دفتر میں کام کرتی ہے، باس کی ڈانٹ سنتی ہے اور پھر شام کو تھکن سے چور ہو کر گھر واپس آتی ہے، لیکن گھر آ کر اسے وہی پچھلی ان پیڈ شفٹ پوری کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ کھانا پکانا، صفائی، بچے سنبھالنا، تو یہ کہاں کی آزادی ہوئی؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آزادی کے نام پر ایک کی بجائے 2 جگہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے تلخ اور حقیقت پر مبنی پہلو ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بووار اس دھوکے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ اچھا، یعنی انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے؟ جی بالکل، وہ کسی بھی طرح کیپٹلزم کو رومانٹیسائز نہیں کرتیں۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتیں کہ آپ آفس میں بیٹھ جائیں تو آپ پر سے سارے ظلم ختم ہو جائیں گے۔ دراصل انہوں نے واضح طور پر اس نئے مسئلے کی نشاندہی کی ہے، جسے ان تحریروں میں ڈبل برڈن یعنی دوہرے بوجھ کا نام دیا گیا ہے۔ اوہ، دوہرا بوجھ، تو اس کا مطلب ہے پیٹریارکی ختم نہیں ہوئی، اس نے اپنا روپ بدل لیا ہے۔ بالکل، پیٹریارکی اور کیپٹلزم مل کر ایک نیا اور پیچیدہ نظام تخلیق کرتے ہیں۔ جب عورتیں ورک فورس میں آئیں تو پبلک سفیئر یعنی دفتر کا نظام ان کے حساب سے تبدیل نہیں ہوا۔ دفتر تو ویسا ہی رہا جیسا مردوں نے بنایا تھا۔ ہاں، دفتر آج بھی اس ازمپشن پر چل رہا ہے کہ گھر پر کوئی نہ کوئی موجود ہے جو چولہا جلا رہا ہے اور بچے سنبھال رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں دفتر میں مردوں جیسی ڈیوٹی تو دے رہی ہیں، لیکن گھر آ کر انہیں پھر سے عورت والے روایتی رول میں جانا پڑتا ہے۔ یہ تو بہت زیادتی ہے۔ اور اس دورے بوجھ کے علاوہ انہیں دفتر میں اجرت کا فرق یعنی ایکول پے نہ ملنا اور مختلف طرح کی ڈسکریمنیشن کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ محنت دگنی اور ریوارڈ آدھے سے بھی کم۔ یعنی جس سٹرکچرل تبدیلی کی ضرورت تھی وہ ہوئی ہی نہیں، ہم نے بس ایک پرانی مشین پر نیا پینٹ کر دیا ہے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ صرف بینک اکاؤنٹ تو پھر آزادی کی ضمانت نہ ہوا؟ اگر میں کماتی ہوں لیکن گھر آ کر پھر ٹریڈ مل پر چڑھ جاتی ہوں تو میں تو وہیں کی وہیں رہی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے بووار کہتی ہیں کہ اصل آزادی صرف پبلک سفیئر یعنی دفتر میں برابری سے نہیں آئے گی۔ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن یعنی بنیادی تبدیلی پرائیویٹ سفیئر یعنی گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی آنی چاہیے۔ دونوں جگہ برابری ہونی چاہیے۔ جی، جب تک گھر کے کاموں اور پرورش کی ذمہ داریوں کو مرد اور عورت برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے، تب تک عورت کا باہر جا کر کمانا اسے مکمل آزادی نہیں دے سکتا۔ یہ دونوں سفیئر آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے گفتگو ایک اور اہم پہلو کی طرف مڑتی ہے۔ ابھی تک ہم نے پیسے، دفتر اور گھر کی تقسیم کی بات کی، لیکن بووا کی نظر میں آزادی صرف معیشت کا نام نہیں ہے، یہ ایک ہولسٹک یعنی مکمل تصور ہے۔ جی، ایک پورا پیکج ہے آزادی کا۔ اور اس میں تعلیم اور جسم پر اختیار کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ تعلیم اس لیے اہم ہے کہ یہ عورت کو سوچنے اور ان نظاموں پر سوال اٹھانے کے قابل بناتی ہے۔ لیکن تحریر میں سب سے پاورفل کانسیپٹ باڈیلی آٹونومی یعنی اپنے جسم پر اختیار کا ہے۔ یہ انتہائی بنیادی پوائنٹ ہے بووار کا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں ریپروڈکٹیو فریڈم جیسے کانٹراسیپشن اور ایبارشن رائٹس کو انتہائی بنیادی بتایا گیا ہے۔ تو آزادی کا یا معیشت کا اس باڈیلی آٹونومی سے سیدھا تعلق کیسے جڑ گیا؟ اس کا تعلق سیدھا اور انتہائی گہرا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ معاشی طور پر آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ نے اپنا کریئر شروع کیا ہے، لیکن آپ کا اپنے ہی جسم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو وہ معاشی آزادی کسی بھی وقت زیرو ہو سکتی ہے۔ کیسے زیرو ہو سکتی ہے؟ تحریر وضاحت کرتی ہے کہ بائیولوجیکل کوہرژن یعنی زبردستی ماں بننے کے عمل کو، جسے فورسڈ مدرہڈ کہا گیا ہے، عورتوں کو واپس معاشی انحصار میں ڈھکیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ اگر ایک عورت طے ہی نہیں کر سکتی کہ اسے بچہ کب پیدا کرنا ہے، تو وہ اپنے کریئر، اپنی تعلیم اور اپنی پبلک لائف کی پلاننگ کیسے کرے گی؟ ایک انچاہی پریگننسی اس کو دوبارہ اسی ٹریڈ مل پر واپس لا سکتی ہے جہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو سچ میں ایسی بات ہے جس پر شاید عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے بغیر باڈیلی آٹونومی کے معاشی آزادی بالکل نامکمل ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بووار ان مسائل کو آپس میں جوڑا ہوا دکھتی ہیں۔
وہ فیمنزم کو الگ تھلگ نہیں رکھتی بلکہ اسے کلاس جسٹس، سوشلزم اور اینٹی کولونیلزم کی دوسری تحریکوں کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ جی ہاں، ان کے نزدیک ظلم ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ وہ مانتی ہیں کہ ظلم جہاں بھی ہو، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو، کلاس کی بنیاد پر یا جینڈر کی بنیاد پر، اس کی جڑیں ایک ہی ہیں۔ لیکن اس ایکسٹرنل آزادی کے ساتھ ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے انٹرنل آزادی کا۔ یہ تو سب سے دلچسپ حصہ ہے اس تحریر کا۔ ہے نا؟ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عورتوں کو ان متس یا جھوٹی کہانیوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا جو صدیوں سے انہیں سنائی جا رہی ہیں۔ بالکل، یہ سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی آزادی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ صدیوں سے معاشرے نے عورتوں کے لیے ایک آدرش تصور بنایا ہے۔ کیسا تصور؟ ایک ایسی عورت جو خاموشی سے قربانی دیتی ہے، جو پیچھے ہٹ جاتی ہے، جو پیسیویٹی کو اپنی خوبی سمجھتی ہے، سوسائٹی اس بات پر اسے شاباش دیتی ہے، اسے سراہتی ہے۔ ہاں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی عورت ہے، ہر ظلم چپ چاپ سہ لیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں خود بھی اس قربانی کی مورتی والے امیج کو اپنا لیتی ہیں۔ بووار کہتی ہیں کہ جب تک عورتیں انٹرنل لیول پر اپنے ذہن کے اندر ان کہانیوں کو ریجیکٹ نہیں کریں گی، تب تک اصل آزادی نہیں مل سکتی۔ تو کیا میں اسے ایک ٹیکنالوجی کی مثال سے ایسے سمجھ سکتی ہوں کہ اگر بینک اکاؤنٹ، جاب اور معاشی آزادی آپ کا ہارڈ ویئر ہے جو ایک سٹرکچر فراہم کرتا ہے، تو باڈیلی آٹونومی، تعلیم اور یہ نئی سوچ اس ہارڈ ویئر پر چلنے والا سافٹ ویئر ہے؟ واہ، بہت ہی عمدہ مثال ہے یہ۔ یعنی آپ دنیا کا بہترین اور مہنگا ہارڈ ویئر لے آئیں، اگر اس میں پرانا صدیوں پہلے کا غلامی والا سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے تو مشین وہی پرانا کام کرے گی۔ بالکل ایسے ہی کام کرے گی۔ ایک سسٹم کو صحیح طرح رن کرنے کے لیے آپ کو نیا ہارڈ ویئر بھی چاہیے اور نیا سافٹ ویئر بھی۔ مطلب سب سے بڑی جنگ عورت کو معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے خود کے ذہنی اعتقادات کے خلاف بھی لڑنی ہے۔ یہ انالوجی اس پورے پیچیدہ فلسفے کا بالکل نچوڑ ہے۔ واقعی معاشی آزادی وہ ضروری ہارڈ ویئر بنیاد رکھتی ہے جس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا، لیکن جب تک ذہنی شعور یعنی وہ ثقافتی اور نفسیاتی آزادی والا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، تب تک آزادی نہیں آئے گی۔ صحیح بات ہے۔ اس نئے سافٹ ویئر کا کوڈ یہ ہے کہ عورت خود کو کسی مرد کے وجود کا حصہ نہ سمجھے، بلکہ خود کو ایک مکمل انسان، ایک فل سبجیکٹ مانے، ایسا انسان جو اپنی منزل خود طے کر سکتا ہے۔ بہترین تجزیہ۔ تو اب ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہیں۔ ان تحریروں کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد ہم اس اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بووار کی نظر میں عورتوں کی آزادی صرف قانونی دستاویز پر سائن کرنے کا نام نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ یہ دراصل اپنی مکمل انسانیت، اپنی فل ہیومینٹی کو واپس پانے کا سفر ہے۔ ایک ایسی آزادی جہاں عورت خود عمل کر سکے، خود تخلیق کر سکے اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی مرد پر معاشی یا معاشرتی طور پر محتاج نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بووار کے اس تجزیے کی اہمیت صرف تاریخ کے پنوں تک محدود نہیں، آج کے ماڈرن دور میں بھی یہ اتنی ہی اہم ہے۔ ہاں، مسائل تو آج بھی ویسے ہی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں انیکول پے، مناسب چائلڈ کیئر کی کمی اور عورتوں کی لیڈرشپ میں رکاوٹیں ویسے ہی موجود ہیں۔ سسٹم نے پیٹریارکی ختم نہیں کی، بس اس کو ایک کارپوریٹ اور ماڈرن شکل دے دی ہے۔ ہارڈ ویئر کچھ بہتر ہوا ہے ضرور، لیکن سٹرکچرل تبدیلی ابھی بھی باقی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ پورا مطالعہ سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور تھوڑا مختلف سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے ڈبل برڈن کی بات کی تھی، جہاں عورتیں دفتر اور گھر دونوں سنبھال رہی ہیں۔ جی، بووار کہتی ہیں کہ جب معاشرے کے پبلک اور پرائیویٹ دونوں حصوں میں رولز بدلیں گے تبھی اصل آزادی آئے گی۔ تو سننے والوں ذرا سوچیں، اگر عورتیں واقعی اس دوہرے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور گھر کا کام مردوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے تو کیا اس سے ہمارے معاشرے میں کام اور کامیابی کا پورا تصور ہی نئے سرے سے تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ اور کیا اس قسم کی حقیقی برابری خود مردوں کو بھی اس صدیوں پرانے تھکا دینے والے دباؤ سے آزاد نہیں کر دے گی، جہاں انہیں بچپن سے ہی پریوار کا واحد کمانے والا یعنی سول پرووائیڈر بننے کی مشین بنا دیا جاتا ہے؟ آزادی کی یہ عمارت اگر ٹھیک سے تعمیر ہو تو اس کے سائے میں فائدہ کسی ایک کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔